جانشین امام الہدا، مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت، یادگار اسلاف، عظیم باپ کے عظیم فرزند، مجاہد باپ کے مجاہد بیٹے حضرت مولانا پیر ڈاکٹر محمد اجمل صاحب صدارت فرما رہے ہیں۔ دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ خطیب اسلام، سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب شاکر دامت برکاتہم۔ او بھائی خاموش ہو جائیں، باہر کی اندر آواز آ رہی ہے۔ اردو، پنجابی یا پشتو؟ ٹھیک ہے، خیر ہو۔ حضرات علماء کرام مسجد کا خیال کریں، مسجد کا دھیان کریں۔ یہ جلسہ، یہ عظیم الشان کانفرنس آپ حضرات کے علم میں ہے۔ امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر منعقد کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، صرف 1.25 گھنٹے۔ اٹھا دو انہوں نے قاری صاحب قاسم۔ اور میرے بیان کے اندر شان مصطفیٰ ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میرے بیان میں اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا۔ حضرت مرشد پاک جب آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نام رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ شان مصطفیٰ میں کیا بیان کروں؟ میرا اللہ 23 سال خود مزے لے لے کر آمنہ کے لال کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ میں پھر پیر بخاری کے دروازے پہ چلا گیا۔ میں نے کہا شاہ جی آپ بتا دیں مقام مصطفیٰ کس طرح بیان ہو سکتا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے عمر جبریل کی ہونی چاہیے، زبان صدیق کی ہونی چاہیے۔ قاری صاحب ذرا توجہ کا دروازہ کھولیں، حضرت نے تو کھول دیا، تو انشاءاللہ میں بھی آج پھر نا کھول کے ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ کو توجہ میری طرف رہے جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے جو ہے نا، میں صرف خطیب ہی نہیں ہوں، میں پیر بھی ہوں۔ ہاں، مقام شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اس کو تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ شان مصطفیٰ تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ، ڈاکٹر اجمل صاحب کا عقیدہ، تو پھر کتنا مقام اللہ نے عطا کیا؟ اس بحث میں کیوں پڑتا ہے جانے دینے والا یا جانے لینے والا؟ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ جانے دینے والا یا لینے والا، لیکن مقام مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ترازو نہیں بنایا،
लगा हूं मैं जुमला कहने में, आपका वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लगा हूं जुमला कहने लगे। मकाम में मुस्तफ़ा तोलने के लिए अल्लाह ने कोई तराजू नहीं बनाया। लाहौर वालों, हजरत लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, जब अल्लाह ने मकाम में मुस्तफ़ा को तोलना था तो उसको सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर बिठा दिया। जब अल्लाह ने सहाबा के मकाम को तोलना था, हबशे के बिलाल काले को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। सौ देग तुसी खा जानी है, नारा निकलता नहीं। अल्लाहु अकबर लगाओ जी। अंदर और बाहर वालों का मुकाबला है। ऊपर वालों, ठहरो जरा, ठहरो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। ये कमाल नहीं है, नहीं मैं जुमर कर, ये कमाल नहीं है कि चांद पे हम पहुंच गए हजरत, ये कमाल नहीं है कि हम चांद पे पहुंच गए। और कमाल तो ये है कि चांद मुस्तफा के कदमों में आ रहा है। ये कमाल नहीं है कि पत्थरों से पानी निकल आया और निकलता है पहाड़ों से पानी। कमाल तो ये है कि आमना के लाल की उंगलियों से पानी जारी हो गया। शान मुस्तफा हमसे सुनो, ये कमाल नहीं है कि इंसान कलमा पढ़े, ये कमाल नहीं है कि इंसान कलमा पढ़े, और कमाल तो ये है कि मुर्दा गो जो है उंगली का इशारा होता है, तड़पती है और बाहर निकलकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान भी कर रही है, मोहम्मद की खत्म नबूवत का ऐलान भी कर रही है। की हो रहा है, की हो रहा है सही तरीके ना, और तू हो रही को कट्टा खोल ला, और ठहरो जरा, ठहर। नारा को सही लगाना, इसलिए कोई हो रही ना कट्टा खोल देना, इसलिए कि आज का गया हुआ बंदा 3 माह उसका पता ही नहीं चलता कहां गया है। ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी करनी, इतना टाइम देना। शान मुस्तफा, डॉक्टर साहब, शान मुस्तफा, किताब मिली किताबों से आला, यार मिले यारों से आला, यार मिले यारों से आला, नबूवत मिली नबूवतों से आला, हिकमत मिली हिकमतों से आला, अज़वाज मिली अज़वाज से आला, शहर मिला शहर से आला, सूरत मिली सूरतों से आला, सीरत मिली सीरतों से आला। लाहौर वालों, हजरत लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, मैं बात को लंबा न करूं, आमना के लाल को खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। तेरा हाल वही हुआ है जो मैं पेशावर में जलसा करने के लिए गया, खत्म नबूवत का एक पठान जोश में उठा, मैं कहा खान कोई समझ भी आता है? कहते हैं जामी साहब समझ आए ना आए, तुम्हारा जोश करती है, हमारा नारा लगाती है। खत्म नबूवत पे तकरीर हो रही थी, कारी अलीमुद्दीन साहब, तो एक पठान जोश के अंदर उठा,
کہتا تاج تخت نبوت ختم. سامنے سے ایک پٹھان اٹھا, کہنے لگا سر بکف سر بلند, دیوبند دیوبند. وہ نعرہ لگا نا, ایک اور پٹھان اٹھا, کہتا حلوہ بند, کھیر بند. میں کہ ہمارا نقصان نہ کرو یار. شان مصطفیٰ سنو ہم فقیروں سے. میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو. لاؤ کوئی ترازو, لاؤ ترازو, لاؤ کوئی تکڑی. اس تکڑی کے اس پلے کے اندر ولیوں کو بٹھا دو, غوث کو بٹھا دو, کتب کو بٹھا دو, ابدال کو بٹھا دو, حور و ملک کو لے آؤ, جن و فلک کو لے آؤ, خدا کی ساری خدائی اس پلڑے کے اندر رکھ دو, اور دوسرے پلڑے کے اندر آمنہ کے لال کو بٹھا دو. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے, یہ ترازو میں نہیں اٹھا سکتا, آپ نہیں اٹھا سکتے. یہ ترازو میرا خدا اپنے بے مثال ہاتھوں سے اٹھائے. ہمارا عقیدہ ہے سب کی شان کم ہو جائے گی, محمد کی شان بڑھ جائے گی. آمین. توجہ سے بیان سنو یار, توجہ کرو میرے. بیٹھ جائیں توجہ. ٹھہرو, پنجابی بھی آندی یار, مجھے پشتو بھی آتی ہے. غازمہ برگیدہ یور سر سخیدہ پا اصل دا اچیدہ, غازمہ برگیدہ دا شادو دا قارو دا. لیکن وعدہ کرو آرام سے سننا ہے. اگر آپ آرام سے نہیں سنیں گے تو میں جا رہا ہوں. میں نے ایک اور جلسہ پکڑنا ہے. سبحان اللہ کہو. مہربانی کریں, میں قاری صاحب کی محبت میں آیا ہوں, میں قاری صاحب کے پیار میں آیا ہوں. جو واقعہ رات میرے ساتھ ہوا ہے میں نے قاری صاحب کو بتا دیا ہے. اس کی آج فیس بک پہ مذمت بھی ہو چکی ہے. تقریباً 50 پولیس والے میں جلسہ کر کے آیا ہوں, تو میرے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور باہر کھڑے تھے. کیا کام ہے جی؟ ہم نے جامی صاحب کے گھر کی تلاشی لینی ہے. میں نے کنڈا کھولا, ایک کمرہ, دوسرا, تیسرا, سارے دکھائے. میں نے سر جی ہمارے گھروں سے اسلحہ نہیں نکلتا, یا مسلح نکلے گا, یا تسبیح نکلے گی, یا تہجد کے سجدے نکلیں گے. آؤ میں کہا ادھر. اللہ توجہ میری طرف ہے, توجہ. شان مصطفیٰ سنیے ہم فقیروں سے. صورت اعلیٰ, سیرت اعلیٰ, صورت حسین ہے, سیرت بہترین ہے, صورت کے اندر جمال ہے, سیرت کے اندر کمال ہے. دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے. او میں جاننا, تسی بہ جاؤ ذرا. مینوں پتا ہے جڑا بہتے نعرے لاندے نو پہلا نسدا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسی جیل وچ پئے ہوندے, تسی پروٹھے کھا رہے ہوندے ہو. بہ جاؤ آرام نال, مینوں پتا ہے تہاڈا. چول کھاؤ قاری صاحب دے. سبحان اللہ کہو ذرا. شان مصطفیٰ ہم فقیروں سے سن لو. میں پیر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو. جو مٹی آمنہ کے لال کے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے, اور اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو چکا ہے. ٹھہرو ذرا, ٹھہرو, میں لگا ہوں. جو مٹی جسم سے لگے اس کا درجہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ, اور جس نے 3 میل اٹھا کر غار ثور میں پہنچا دیا اس کا درجہ کیا ہوگا؟ ادھر چول نے, ادھر دیکھ رہے ہیں. ابو بکر میں بھی قاری صاحب پہ حیران ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ 5 عمرے کے ٹکٹ نکالتے ہیں, اور ان کے لیے نکالتے ہیں. سانو 20 سال ہو گئے نے کھپتے ہیں, کو ساڈا بھی ٹکٹ کٹ لو. تو مولویوں سے ٹکٹ کٹو, چاہے نعت خانہ سے کٹو. 6 نعت خان بلائیں, ان میں قرآن ڈالو. یا اگر آپ نے قرآن ان میں ڈالنا ہے نا, تو وہ کاغذ مجھے دیں, سب سے پہلے پرچی میں اپنی نکالوں گا. سبحان اللہ کہو ذرا. یہ مہمان آئے, آگے لے آئے. قاری صاحب آگے لے آئے مہمان, آگے تشریف لے.
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں، جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہا دان توڑانا بھی سنت ہے۔ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو ہار پانا بھی سنت ہے، میں کہا طائف میں پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ قاری صاحب توجہ فرمائیں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، آپ بھی روئے تھے۔ شان مصطفیٰ سنیے ذرا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، جب پیدا ہوئے خیرو یار اب دی گل چھڈو، میں پہلی گل کرتا ہوں، توجہ ہے۔ ہر بچہ روتا ہے۔ میں نے کچھ نکالنا ہے یار، میں نے نکال کر آپ کو دینا، میں نے سفر کیا ہے، توجہ کریں۔ ہر بچہ روتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، جب ناڑوا کاٹا جاتا ہے نا تو بچہ روتا ہے کہ میرا رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ آواز آتی ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرے ایک دروازہ رزق کا بند کیا ہے، 32 دروازے کھول دیے، 16 ادھر سوراخ 16 ادھر۔ پھر گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا دل چاہے میں نے 32 چشمے تیرے لیے جاری کر دیے۔ اور دوسرا نقطہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی شان سننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ شان مصطفیٰ یہ ہے، جب آمنہ کا لال پیدا ہوا روتا ہوا پیدا نہیں ہوا، مسکراتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میری بھی مدت سے خواہش تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع لا کہ بیان میرا ہو، صدارت پیر صاحب کی ہو۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ پہلے دن لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، پہلے دن اس کی پیشانی پہ لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے، جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے پیشانی پہ لفظ موت نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ میں ذرا اپنی ٹون سے ہٹ کر تقریر میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ 1.25 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی، اب تیار کر رہا ہوں آپ کو۔ میرے آقا 15 دن بیمار رہے، قاری صاحب، میرے اور آپ کے پیغمبر 15 دن بیمار رہے۔ بیماری کا آغاز درد سر سے شروع ہوا، جبریل روزانہ آتا رہا، اور آج اسرائیل بھی آیا ہے۔ جبریل اندر چلے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ عرض کیا اسرائیل بھی آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہاں کھڑے ہیں؟ جی وہ باب جبریل پہ کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے ایک ہی در بنایا، اللہ نے ایک ہی گھر بنایا ہے جہاں اسرائیل بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے۔ کہہ دوں جملہ؟ جی جی۔ اور جبریل اندر داخل، اسرائیل آتا ہے،
وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن آمنہ کے لال کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اسرائیل آئے گا، اجازت لے کر اندر آتا ہے۔ ابو بکر و عمر ویسے ہی روزے میں چلے گئے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اللہ کے گھر کے نبی کے اندر جو ہے وہ کوئی شمشیر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ نہیں جا سکتا، ظلم کے ساتھ نہیں جا سکتا، اکثریت کے بل بوتے پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس یا صداقت کا ٹکٹ ہوگا یا عدالت کا ٹکٹ ہوگا۔ توجہ کرنا ذرا جی نام لینے سے، شاہ صاحب کا کلام سناتا ہوں۔ نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ مزہ نہیں آیا مجھے؟ اور ٹھہر ایک منٹ ٹھہر، رک جا ذرا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضرت مرشد صاحب، قبر کی نیند سے اٹھنا، قاری صاحب، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ خطیب اسلام قاری علیم الدین صاحب شاکر، یہ اپنا جو نعت خواہ آیا تھا، کیا نام تھا؟ عثمان قصور، رانا عثمان سے میری آواز کوئی تھوڑی ہے، 50 لے نوٹ کٹ کے اندر کر کے دے رہے تو میری باری سبحان اللہ میں کوئی نہیں، اونچی بولو ذرا۔ وہی لفافہ لے لو۔ وہ ہماری راز کی بات ہے یار، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کی نظر کر رہا ہوں ایک شرم و عصیاں سے، شرم و عصیاں سے سامنے نہیں جایا جاتا، شرم و عصیاں سے سامنے نہیں جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو علماء کی نظر ایک شعر کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ بوسہ در سے، بوسہ در سے نہ روک اب تو انہیں دربا، بوسہ در سے نہ روک اب تو انہیں دربا، خود نہیں آئے، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ ایک مرزائی مجھے کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہا نہیں مانتے۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتے؟ میں کہا نہیں مانتے۔ کہنا قرآن میں آیا ہے، ساڑھے نبی دا ذکر قرآن چاہے تسی ساڑھے نبی نو نہیں مانتے۔ میں کہا قرآن میں کہاں ذکر آیا؟ کہنے لگا کانا من الکافرین۔ توجہ کریں ذرا، یہ نبی نہیں تھا، یہ غبی تھا، یہ نبی نہیں تھا، یہ غبی تھا، یہ ذلی نہیں تھا، یہ شیخ چلی تھا، انگریزوں کی بلی تھا، یہ بروزی نہیں تھا، یہ موزی تھا۔ ایک مقام پہ لکھتا ہے قاری صاحب، ایک مقام پہ لکھتا ہے کہ میں 14
چاند ہوں اور آمنہ کا لال پہلی رات کا چاند ہے. میں کہا پتر ہیں تے چند پر گرین لگا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کہتا میں 14ویں رات کا، ہمارے نبی کی نشانی یہ تھی. پوچھو ڈاکٹر صاحب سے، پوچھو حضرت جی سے. ہمارے نبی کی ختم نبوت والی مہر یہاں لگی ہوئی تھی، کبوتری کے انڈے کے برابر، اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. میں نے کہا قادیانیوں تمہارے نبی کے مہر لگی ہوئی تھی؟ کہنے لگے جی اللہ نے جبریل نو کہا سی بھی جا مہر کندیاں دے درمیان لاؤ، پھول کے اکھ تے ہی لا گیا. انگریزوں کو وہ بندہ ملا نبی بنانے کے لیے، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ، ساری دنیا تنگ. میرے کولو دی تصویر موجود ہے پیر صاحب، میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے. او دی تصویر کتے مجھ نو وکھا دیو، قلعہ پٹا کے نس جائے گا، کھایا ہوا باہر آ جاتا ہے. اور ہمارا پیغمبر کیسا، ٹھہرو، اور ہمارا نبی کیسا تھا؟ شان مصطفیٰ سنیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے، ادھر آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا ہوں. وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے؟ اس کا چمکار زیادہ یا اس کا لشکار زیادہ ہے؟ وہ زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ زیادہ حسین و جمیل ہے؟ جابر بیان کرتے ہیں لوگوں 14 مرتبہ میں نے ادھر دیکھا، 14 مرتبہ میں نے ادھر دیکھا، آخر میری آنکھ فیصل بن گئی، میں نے فیصلہ دے دیا. او آسمانوں کے چاند، او آسمانوں کے چاند، تیرے اندر وہ روشنی کہاں جو روشنی میرے اللہ نے حضور کی پیشانی میں رکھ دی ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پر چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اللہ نے ایسا اپنے حبیب کو بنایا، ایسا اللہ نے بنایا. روایت کرندہ صحابی مرارا، میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو سی 14ویں تک کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، حسینہ جمیلاں دا منہ مار دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. قاری صاحب صرف قلم نہیں توڑا، عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیا. جہاں سے نبی پیدا ہو کر آتے تھے اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیا. وہ ماں ہی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی جس سے نبی کوئی پیدا ہوگا. اللہ نے ایک در نہیں بند کیا، اللہ نے قیامت تک نبوت کا در بھی بند کر دیا ہے، صحابیت کا در بھی بند کر دیا ہے. توجہ میری طرف ذرا. قادیانیوں کے بارے میں قاری صاحب جو آئینی ترمیم ہے ہم انشاءاللہ اس پر پورا پہرا دیں گے، کہو انشاءاللہ. امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت، امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کے مسئلے میں ترمیم نہیں کرا سکتی. اس لیے ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ہم پھانسیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم ہے. آواز آنی چاہیے تسلیم ہے. ٹھہرو توجہ میری طرف رہے. قاری صاحب ذلت و رسوائی قادیانیوں کا مقدر ہو چکا ہے. اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آمنہ کے لال کے دامن میں آ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. توجہ میری طرف رہے. رہا مقام مصطفیٰ، رہا شان مصطفیٰ،
उलमाए देवबंद का अकीदा सुन लो, जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, जिस तरह फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह जुमा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, जिस तरह मस्जिद हराम सारी मसाजिद से आला, जिस तरह कुरान सारी किताबों से आला, जिस तरह रमजान का महीना सारे महीनों से आला, नाना लाहौर वालों जिस तरह बादशाह वजीर से आला, सिहाबी ताबी से आला, ताबी तबा ताबीन से आला, इमाम औलिया से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह मेरा मोहम्मद सारी कायनात से आला। माशाअल्लाह, वाह। कारी साहब तवज्जो करना जी चाहिए। जी जी जी, अल्लाह मुबारक। नबी न होता, नबी न होता, गुजारा न होता। वाह, बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। पीर साहब की नजर कर रहा हूं, नबी न होता, गुजारा न होता, हमारे लिए कोई चारा न होता, पाकिस्तान के झंडे पे चांद तारा न होता। तुसी धरनियां दो तो फिर आपस में लड़ो। वो कहता मेरा हिस्सा काटो, कहता मेरा काटो, वो कहता मैं सदर हूं, कहता मैं सदर हूं। जब शेर निकलेंगे ना शेर, ये स्टेज के ऊपर और नीचे ये 15,000 का मजमा जो है, ये हुजूर की अमानत है, ये हुजूर पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं में खा जाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कारी साहब जी, तवज्जो करें भाई, मेरी तरफ देखो। आमना के लाल की नबूवत पे कोई डाका डाले और ये शेर भी मौजूद हो, कोई हमला करे और ये भी मौजूद है, तुम्हें इल्म नहीं है कि इन उलमा का ताल्लुक, कारी अलीमुद्दीन साहब तुम्हें मालूम नहीं है कि इन उलमा का ताल्लुक इनके साथ है, इनका ताल्लुक उनके साथ है, इनका ताल्लुक शेखुल हिंद के साथ है जो माल्टे की जेलों में बैठकर कुरान मजीद के तर्जमे लिखकर सैयदना यूसुफ की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। आपको इल्म नहीं है, ये जितने स्टेज पर उलमा बैठे हैं इनका ताल्लुक जो है उस हुसैन अहमद मदनी के साथ है जिसने 18 साल रोज़े रसूल के साए में बैठकर हदीस रसूलुल्लाह के दर्स दिए हैं। खालिक दीना हाल में खड़े होकर अपने फतवे का इजहार करते हुए कह रहे हैं अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान बदल दो। फरमाया बयान बदलता हूं ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज जज कहने लगा ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा आपको इल्म है? फरमाया तुम बताओ। उसने कहा जो ऐसी बगावत वाली तकरीर करता है उसकी सजा फांसी है। हजरत मदनी ने बरीफ केस खोला और सफेद कपड़ा निकाला, अदालत में लहरा कर कहने लगे ओ अंग्रेज जज तुम्हें इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से आ रहा था तो कफन का कपड़ा भी साथ ले आया था। ठहर इन उलमा का ताल्लुक उनके साथ है जिनको इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे 80-80 गोलियां मार दी जाती हैं। इनका ताल्लुक उन उलमा के साथ है जिन्होंने जवानियां लुटाई, औरतों को बेवा कर दिया। लाहौर वालों नहीं पता चला आपको, इनका ताल्लुक उन उलमा के साथ है, हजरत लाहौरी के साथ है जिनको अंग्रेज ने बर्फ के बलाकों पर लिटा दिया। जब जिस्म ठंडा हो गया हजरत लाहौरी को उठाकर, दादाजी थे ना, हजरत लाहौरी को उठाकर एक तरफ रखा। जब होश आया तो अंग्रेज पूछता है लाहौरी अब क्या हाल है, लाहौरी अब क्या हाल है? फरमाया जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। खड़े होकर नारा लगाए, खड़े होकर लगाए जरा, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मैं फिर कहा तो ठहर ठहर जरा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। और मेरी तरफ देखो खान,
حالات کے قدموں میں کلندر تسی حلوے دی تھالی تے گر پیندے حالات کے قدموں پہ کلندر توجہ سے سنو تو سنو چلو بس کرو یا میں چلے آؤں اچھا ٹھیک ہے نہیں 40 ہوئے نا میں 3 گھنٹے تو بعد ختم کروں گا توں کی بیٹھا ہوں ہاں آپ بخاری کے مرید ہیں ہم سبحان اللہ کہو ذرا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں گرتے دیکھو میرے بھائی گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا تو اسی 5-5 ہزار لے کے بہن دے ہوتے نہیں سبحان اللہ کہو یار تم ختم نبوت کی آواز قاسم نانوتوی کی آواز ہے حضرت پیر و مرشد صاحب قاسم نانوتوی کی آواز قاسم نانوتوی ختم نبوت کی آواز قاسم نانوتوی کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز انور شاہ کاشمیری کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز مولانا الیاس تبلیغی جماعت والوں کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز حسین احمد مدنی کی آواز ہے عبید اللہ سندھی کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز مولانا خان محمد کی آواز ہے علامہ بن نوری کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز احمد علی لاہوری کی آواز ہے مولانا انور صاحب کی آواز ہے ڈاکٹر اجمل صاحب کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز جو ہے میرے دوستوں بزرگوں پیر ذوالفقار کی آواز ہے ختم نبوت کی آواز ختم نبوت کی آواز جو ہے علامہ بنوری کی آواز ہے ڈاکٹر سکندر کی آواز ہے میں لگا ہوں بات ختم کرنے ختم نبوت کی آواز مولانا حق نواز کی آواز